नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको एक खुफिया अदालत में इमरान खान साहब और जज के दरमियान तल्ख कलामी और लड़ाई के मुतल्लिक एक बड़ी लेकिन इंतहाई तकलीफ दे नोयत की खबर से आगाह करेंगे। इसी खबर से जुड़ी किस नोयत की वीडियो आज के दिन में वायरल हुई, इसी वीडियो के कुछ मनाजिर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। इमरान खान साहब से जुड़ी ये एक ऐसी वीडियो है जिसे पाकिस्तान के पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। इस वीडियो को किसी न्यूज़ चैनल ने नशर नहीं किया, लेकिन हम आपको इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी दिखाते हैं और इसी वीडियो से जुड़ी खबर के दो अहम तरीन नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अदालत के अंदर इमरान खान साहब और जज के दरमियान झगड़ा असल में क्यों हुआ, इमरान खान साहब ने कैसे जज को खुद लाजवाब कर दिया और फिर जज ने इमरान खान साहब के खिलाफ क्या इंतकामी कार्रवाई की, इसकी अंदरूनी कहानी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इसी पूरी सिचुएशन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से 25 मिनट पहले किस नोयत की हसास ब्रेकिंग न्यूज़ नशर की है, इस खबर के दो नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इसी पूरी सूरत हाल में नवाज शरीफ, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने, पाकिस्तान की सुपीरियर कोर्ट्स ने और इसी तरह एहतसाब अदालतों ने मफरूर, इश्तहारी और मुजरिम करार दिया था, अब उनकी वापसी की जो परवाज़ है इसका रुख अचानक क्यों मुड़ गया, इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार है, इसके मुतल्लिक अहम तरीन खबर मुख्तसरन आपके साथ शेयर करते हैं। और चीफ जस्टिस फ़ायज़ ईसा को सुप्रीम कोर्ट में सबके सामने आज के दिन में किसने डांट पिलाई, ये अहम और दिलचस्प खबर भी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। सबसे पहले आपको इमरान खान साहब और जज के दरमियान बराह रास्त तल्ख कलामी और बराह रास्त झगड़े के मुतल्लिक आगाह करते हैं। इसी वाक़े से जुड़ी एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। इसी वीडियो पर लाखों की तादाद में ट्वीट्स किए गए हैं। इस एक वीडियो पर ट्रेंड भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये जो इंतहाई तकलीफ दे नोयत की वीडियो है, इसको पाकिस्तान के किसी न्यूज़ चैनल ने नशर नहीं किया। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई एक ऐसा चैनल नहीं है जिसने इस वीडियो को ब्रॉडकास्ट किया हो। यहाँ तक कि इस वीडियो को और इस वीडियो से जुड़ी खबर को मीडिया चैनल्स की वेबसाइट से भी हटा दिया गया। लेकिन हम आपको इसी वीडियो के कुछ मनाजिर भी दिखाते हैं और इस वीडियो से जुड़ी खबर के जो दो हसास तरीन नुकात हैं वो भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि इमरान खान साहब के खिलाफ बोगस तरीन साइफर केस की समाअत एक खुफिया अदालत में इंतहाई खुफिया तरीके से की गई। अब इस दौरान सहाफ़ियों को अदालत तक रसाई नहीं दी गई और इसका मकसद ये था कि सहाफ़ी अगर अदालत के अंदर मौजूद होंगे तो जाहिर है कि वो ये भी बताएंगे कि पीटीआई के वकला ने किस किस्म के दलाइल दिए और इसी तरह जज साहब ने किस किस्म के रिमार्क्स दिए और इस तरह से हक़ाइक़ जो हैं अवाम तक पहुँच जाएंगे। अब इसी अदालत में कोई और आम शख्स भी मौजूद नहीं था। यहाँ तक कि पीटीआई की जो कानूनी टीम है, यानी जो वकला की टीम है, ये पूरी टीम जो है इसको भी अदालत में नहीं जाने दिया गया। लेकिन उसके बाद एक इंतहाई तकलीफ दे नोयत की वीडियो इमरान खान साहब के हवाले से वायरल हुई और वहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि बंद कमरे की ये जो अदालत है, इसमें इमरान खान साहब और जज के दरमियान तल्ख कलामी क्यों हुई, ये स्टोरी आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि जिस वक्त ये समाअत शुरू हुई तो इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक होलनाक नोयत का इंकशाफ हुआ और वो इंकशाफ ये हुआ इसी समाअत के दौरान कि इमरान खान साहब को अमलन एक पिंजरे में बंद किया गया है। इमरान खान साहब को एक ऐसे सेल में अडयाला जेल में रखा गया है जो बिल्कुल एक पिंजरे जैसा सेल है। लेकिन जब इमरान खान साहब खुद जज के सामने पेश हुए तो वहाँ अचानक एक नाकाबिले यकीन सूरत हाल पैदा हो गई और जज अबुल असनाद ने उसके बाद वो कुछ कर दिया जो कोई सोच नहीं सकता था, कोई पाकिस्तान के अंदर इमेजिन नहीं कर सकता था, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि किसी भी मुल्क में इतनी अंधेर नगरी हो सकती है और एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ इस कदर खौफनाक सलूक हो सकता है, वो भी एक ऐसे केस में जिसके मुतल्लिक पूरी कानूनी बरादरी ये कह रही है कि ये एक बोगस तरीन केस है। अब ये जो अदालत के अंदर तकलीफ दे सूरत हाल है, ये उस वक्त पैदा हुई जब इमरान खान साहब को जज अबुल असनाद की अदालत में पेश किया गया।
یعنی وہ جج ابو الحسنات جنہوں نے اس سے پہلے 3 مرتبہ عمران خان صاحب کا جعلی طریقے سے جوڈیشل ریمانڈ دیا، اس جوڈیشل ریمانڈ کو ایکسٹینڈ کیا، اس کے باوجود کہ انہوں نے عمران خان صاحب سے مکالمہ کیا کہ میں آپ کے کیس کا فیصلہ اپنے ضمیر کے مطابق دوں گا، اور بعد میں عمران خان صاحب کی ضمانت بھی مسترد کر دی۔ لیکن آج وہاں پر کیا تکلیف دہ صورتحال پیدا ہوئی، یہ خبر آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کو جج ابو الحسنات کی عدالت میں پیش کیا گیا تو اس دوران جج نے اچانک عمران خان صاحب کو دیکھ کر ان سے تلخ کلامی شروع کر دی۔ عمران خان صاحب سے انتہائی روڈ اور نامناسب ٹون میں بات کی، اور اس کے بعد عمران خان صاحب سے عملاً جج صاحب نے لڑنا شروع کر دیا، جس پر پی ٹی آئی کے وکلاء بھی حیران پریشان رہ گئے کہ ایک جج کا کیا کام ہے کہ ایک شخص جسے آپ نے نام نہاد ملزم بنایا ہے وہ براہ راست اس کے ساتھ مکالمہ کرے اور اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دے۔ اس کے بعد جج نے دلائل سننے کے بعد اپنے کوئی ریمارکس دینے کے بجائے عمران خان صاحب اور ان کے وکلاء سے جھگڑا کرنا شروع کیا، اور انہوں نے براہ راست عمران خان صاحب کو مخاطب کیا، اور عمران خان صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے انتہائی تلخ نوعیت کے جملے بولے۔ لیکن اس کے بعد اسی پوری سچویشن میں اور اس پوری صورتحال میں ایک ناقابل یقین موڑ آ گیا، اور وہ موڑ یہ تھا کہ جج ابو الحسنات نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیے بغیر فوری طور پر دستخط کرنے کا حکم دیا۔ جج نے عمران خان صاحب کو کہا کہ آپ فوراً آرڈر شیٹ پر دستخط کریں، اور جب پی ٹی آئی کے وکلاء اور عمران خان صاحب نے آگے سے آرگومنٹ کیا، آگے سے جوابی دلائل دیے، تو جج صاحب ناراض ہو کر اپنی کرسی سے اٹھ گئے کہ یہ جوابی دلائل کیوں دے رہے ہیں۔ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد جج صاحب اپنی کرسی پر واپس آئے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ پھر ناراض ہو کر کرسی سے اٹھ گئے۔ لیکن اس کے بعد اڈیالہ جیل سے عمران خان صاحب کی جو انتہائی تکلیف دہ نوعیت کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس نے آج کے دن میں پوری قوم کو سوگوار کر دیا۔ اس ویڈیو کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں، کیونکہ یہ ایسے مناظر ہیں جن کو قوم تک سامنے نہیں لانے دیا گیا، ان مناظر کو سنسر کر دیا گیا، لیکن ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان مناظر میں کیا کچھ ہے، اور پھر انہی مناظر سے جڑی خبر کے 2 نکات بھی مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب اس ویڈیو کے پہلے حصے میں یہ دکھایا اور یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب نے جیل میں پہلی مرتبہ باقاعدہ احتجاج کیا۔ عمران خان صاحب کو جس قسم کے پنجرے میں قید کیا گیا، اس پر عمران خان صاحب کو جیل میں باقاعدہ پہلی مرتبہ پروٹیسٹ کرنا پڑا۔ عمران خان صاحب نے احتجاج کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان کے ساتھ عام شہریوں جیسا سلوک کیا جائے۔ اگر سابق وزیر اعظم کے طور پر مجھے جو قانون کے مطابق سہولیات ملنی چاہیے وہ سہولیات اگر نہیں بھی دینی، یعنی اگر ایک کیٹیگری کی جیل مجھے نہیں بھی دینی، تو کم سے کم عام شہریوں کی طرح میرے ساتھ سلوک کیا جائے۔ اور عمران خان صاحب نے اس ویڈیو میں یہ دکھایا اور یہ بتایا گیا کہ انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ ان کے ساتھ دہشت گردوں جیسا سلوک ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد اس ویڈیو کا جو دوسرا حصہ ہے یہ انتہائی تکلیف دہ نوعیت کا ہے۔ اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں یہ دکھایا اور یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کو سونے کے لیے بستر نہیں دیا جاتا، ان کے سونے کی جگہ اتنی چھوٹی ہے کہ ان کا جسم اس چھوٹی سی جگہ پر سما نہیں سکتا۔ یعنی عمران خان صاحب کو جس سیل کے اندر رکھا گیا ہے وہ اتنا تنگ ہے کہ عمران خان صاحب سیدھے سو بھی نہیں سکتے۔ اس ویڈیو کے تیسرے حصے میں یہ دکھایا اور یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کے بازو انتہائی کمزور ہو چکے ہیں۔ عمران خان صاحب کے بازوؤں کے جو مسلز ہیں، یعنی جو پٹھے ہیں، ان کا گوشت انتہائی کم ہو گیا ہے۔ عمران خان صاحب کو جان بوجھ کر ساری رات جگایا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب کے کمرے کا جو بلب ہے یہ ساری رات آن رہتا ہے، اور اس بلب کا رخ بھی عمران خان صاحب کی آنکھوں کی طرف ہوتا ہے، یعنی جان بوجھ کر عمران خان صاحب کو شدید ذہنی اذیت دی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے بعد اس ویڈیو کا چوتھا حصہ اس سے بھی زیادہ کرناک ہے۔ اسی وجہ سے اب اسی ویڈیو پر سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا ٹرینڈ بھی چلایا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو کے چوتھے حصے میں یہ بتایا گیا کہ 62 روز کی جیل کے بعد عمران خان صاحب پہلی مرتبہ انتہائی غصے میں نظر آئے۔ عمران خان صاحب نے پہلی مرتبہ اپنے غصے کا اظہار بھی کیا۔ عمران خان صاحب کا بلڈ پریشر بھی بڑھ چکا ہے۔ لیکن اس کے بعد اس ویڈیو کا جو 5واں حصہ ہے وہ انتہائی کربناک نوعیت کا ہے۔ اس ویڈیو کے 5ویں حصے میں یہ دکھایا اور یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب نے اپنے ساتھ ہونے والی اس بربریت پر شدید پروٹیسٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ انہیں
ایک ایسے سیل میں رکھا گیا جہاں چہل قدمی تو ایک طرف، حرکت کرنا بھی مشکل ہے، وہ اپنا جسم تک ادھر سے ادھر نہیں ہلا سکتے، اور عوام کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ جیل میں بند کمرے میں جو ٹرائل کیا جا رہا ہے یہ درست نہیں، اس کیس کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے اور اوپن پروسیڈنگ ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے بعد اسی ویڈیو کا آخری حصہ سب سے زیادہ تکلیف دہ اور سب سے زیادہ اندوناک ہے، اور اس ویڈیو کے اسی حصے نے اصل میں سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ آگ لگائی ہے۔ اس ویڈیو کے اس حصے پر ہزاروں کی تعداد میں ٹویٹس کیے جا چکے ہیں، لیکن مین سٹریم میڈیا نے اس ویڈیو کو نشر نہیں کیا، جان بوجھ کر بدنیتی کے تحت، کیونکہ عمران خان صاحب کا نام تک سوشل میڈیا پر تو چلتا ہے لیکن مین سٹریم میڈیا پر عمران خان صاحب کا نام تک چلانے کی اجازت نہیں ہے، اس وجہ سے اس ویڈیو کو مکمل طور پر دبا دیا گیا۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ویڈیو کے آخری حصے میں کس قسم کا اندوناک انکشاف کیا گیا۔ اس ویڈیو کے آخری حصے میں یہ دکھایا اور یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کو ممکنہ طور پر اور مبینہ طور پر سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے، یعنی عمران خان صاحب کو مبینہ طور پر زہر خورانی کی جا رہی ہے، یا آسان الفاظ میں اگر کہیں تو مبینہ طور پر عمران خان صاحب کو کھانے میں زہر جیسی اشیاء دی جا رہی ہیں، اور اس سے عمران خان صاحب کی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ اب یہ ویڈیو جو ہے اور اس ویڈیو سٹیٹمنٹ میں جو انکشافات ہیں یہ سائفر کیس کی سماعت کے بعد عمران خان صاحب کے وکیل سلمان صفدر نے کیے ہیں، جو عدالت کے اندر عمران خان صاحب کے ساتھ موجود تھے۔ جج کے ساتھ جو کچھ واقعہ ہوا اس کے وہ عینی شاہد ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے وکیل نے اس ویڈیو کو جب نشر کیا تو اس ویڈیو کو کسی چینل نے، آپ یہ کہہ لیں کہ براڈ کاسٹ نہیں کیا، اس کو سنسر کر دیا گیا۔ لیکن یہاں آپ کو آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق اہم ترین اور حساس نوعیت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ یہ خبر اب سے 25 منٹ پہلے پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل نے نشر کیا ہے۔ اس خبر کو ایک بریکنگ نیوز کے طور پر نشر کیا گیا، اور اس کے بعد بڑے معنی خیز انداز میں اسی خبر پر بڑے آپ کہہ لیں کہ اینگل سے ایک تجزیے بھی کروائے گئے۔ اس خبر کے دو نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں، کیونکہ اسی ایک خبر سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جی ایچ کیو، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور عمران خان صاحب کے لیول پر اس وقت کیا مبینہ فارمولہ انڈر ڈسکشن ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب آج ہی کے دن میں جج ابو الاسناد نے ایک اور انہونی کر دی، اور یہ انہونی ایک تازہ ترین سروے کے بعد کی گئی۔ یہ ایک ایسا سروے ہے جو کہ مریم نواز اور نواز شریف کے لیے تباہ کن ثابت ہوا، اور اس کے نتائج مریم نواز اور شہباز شریف کے لیے بھی عبرتناک انجام کا ایک پیغام لے کر آئے۔ اب اس سروے میں بتایا یہ گیا، جو کہ نون لیگ نے خود یہ سروے کروایا، اس سروے میں یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالنے کے باوجود، موجودہ جبر کے ماحول کے باوجود، جب عمران خان صاحب خود بھی جیل میں ہیں، پی ٹی آئی کی پوری قیادت بھی جیل میں ہے، اس کے باوجود تحریک انصاف پنجاب سے 62 سے 64% تک نشستیں حاصل کر لے گی۔ یعنی ایسے حالات میں جب عمران خان صاحب کا سپورٹ کرنے والا کوئی بھی شخص اٹھا لیا جاتا ہے، یا اس کے اہل خانہ کو ہراساں کیا جاتا ہے، یا اس کی پھر ویڈیوز بنا لی جاتی ہیں، تو اس پوری صورتحال میں بھی پنجاب میں عمران خان صاحب 62 سے 64% نشستیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اسی وجہ سے آج جج ابو الاسناد کی عدالت میں ایک اور انہونی ہو گئی، اور وہ انہونی یہ ہوئی کہ سائفر جیسے بوگس کیس میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے اب 17 اکتوبر کی تاریخ باقاعدہ مقرر کر دی گئی ہے، تاکہ جلد سے جلد عمران خان صاحب کو دوبارہ سزا سنائی جا سکے، کیونکہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کی سزا معطل ہونے کے بعد ان کا سٹیٹس مجرم کا نہیں بلکہ ایک ملزم کا ہو گیا تھا۔ اس لیے انہیں دوبارہ مجرم بنانے کے لیے، ان کی نااہلی کو برقرار رکھنے کے لیے اب 17 اکتوبر کو عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ سے سب سے بڑی اور سب سے اہم نوعیت کی خبر آ گئی۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ اس خبر کے دو نکات مختصراً آپ کو بتاتے ہیں، اور تھوڑا آگے چل کر آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق بھی ایک انتہائی اہم نوعیت کی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، جسے پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل نے ایک بریکنگ نیوز کے طور پر نشر کیا، اور پھر مخصوص تجزیہ کاروں کے ذریعے ایک ٹرانسمیشن بھی کروائی گئی تاکہ اس پورے معاملے کو ایک خاص قسم کا اینگل دیا جا سکے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب اڈیالہ جیل میں
عمران خان صاحب اور ایک پولیس اہلکار کے متعلق آج ہی کے دن میں ایک ناقابل یقین خبر آ گئی، کیونکہ اس پولیس والے نے اچانک عمران خان صاحب کے حق میں گواہی دے دی، اور اس گواہی پر جج بھی حیران پریشان رہ گئے کہ یہ اچانک کیا ہو گیا کہ اڈیالہ جیل کے اندر جب سائفر کیس کے متعلق عدالت لگی ہوئی ہے اور اس دوران ایک پولیس اہلکار اچانک عمران خان صاحب کے حق میں گواہی دے دیتا ہے، تو اس وجہ سے یہ آج کی بڑی حساس نوعیت کی خبر بن گئی۔ لیکن اس خبر کو بھی پاکستانی میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا۔ ہم آپ کو یہ خبر بھی مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس پولیس اہلکار نے عمران خان صاحب کے حق میں آج کے دن میں اس وقت گواہی دی جب اس جعلی حکومت نے یہ نام نہاد دعویٰ کیا کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں اٹک جیل سے کہیں بہتر سہولیات دی گئی ہیں۔ یہ دعویٰ کیا گیا کہ عمران خان صاحب کو ایک الگ اور بڑے کمرے میں منتقل کیا گیا ہے، عمران خان صاحب کو ایک اٹیچ باتھ کی سہولت میسر ہے، اور عمران خان صاحب کو چہل قدمی کے لیے ایک لان بھی میسر ہے۔ یعنی نواز شریف جب جیل میں تھے تو میں اس بات کا عینی شاہد ہوں کہ نواز شریف کو جیل کے اندر ان کا سٹیٹس بھی مجرم کا تھا، ان کے خلاف باقاعدہ فیصلے آ چکے تھے، لیکن ان کو 2 مشقتی ملے ہوئے تھے، 2 لانز ملے ہوئے تھے جہاں وہ روزانہ چہل قدمی کرتے تھے، اور ان کو گھر سے کھانا بھی فراہم کیا جاتا تھا۔ لیکن آج سائفر کیس کی سماعت کے دوران عدالت میں ایک پولیس اہلکار نے خود یہ گواہی دی کہ عمران خان صاحب کو اٹک جیل میں جس سیل میں رکھا گیا تھا، اڈیالہ جیل میں بہتر کیٹیگری کے سیل ہونے کے باوجود عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں اٹک جیل سے بھی چھوٹے سیل میں رکھا گیا ہے۔ یہ گواہی خود ایک پولیس اہلکار نے دی کہ عمران خان صاحب کا جو اڈیالہ جیل میں سیل ہے یہ اٹک جیل سے بھی چھوٹا سیل ہے۔ اس کے بعد عدالت میں ایک اور انہونی ہوئی، اور وہ انہونی یہ تھی کہ عدالت میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کو زبردستی چالان کی کاپیاں تھما دی گئیں، حالانکہ انہوں نے چالان کی کاپیاں وصول کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود زبردستی چالان کی کاپیز ان کو دیکھ کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زبردستی ان کے اوپر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 17 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی گئی۔ لیکن یہاں چیف جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ عدالت کے اندر لڑائی کے متعلق آپ کو ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں، اور عدالت کے اندر یعنی سپریم کورٹ میں کیا ناقابل یقین اور ڈرامائی صورتحال پیدا ہوئی، اس خبر کے 2 نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اب اس خبر کے پہلے نقطے میں یہ بتایا گیا کہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ عدالت میں شدید نوعیت کی تلخ کلامی ہوئی، اور ایک وکیل نے عملی طور پر اپنے دلائل سے جسٹس فائز عیسیٰ کو اڑا کر رکھ دیا۔ اس خبر کے دوسرے نقطے میں یہ بتایا گیا کہ وکیل عابد زبیری نے چیف جسٹس فائز عیسیٰ کو مخاطب کیا اور یہ کہا کہ جب سپریم کورٹ نے رولز بنا لیے تو انہیں کسی قانون کے ذریعے نہیں بدلا جا سکتا۔ اس پر جسٹس فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ مجھے آج ہی سماعت مکمل کرنی ہے، میں وکلاء کو سننا چاہتا ہوں، لیکن اس کے بعد اس سماعت کے دوران ایک ڈرامائی موڑ آیا اور چیف جسٹس کو آپ یہ کہہ لیں کہ ایک وکیل نے عدالت کے اندر کھڑے ہو کر کھری کھری سنا دی۔ اس واقعے کے متعلق خبر کو بھی ڈاؤن پلے کیا گیا ہے، لیکن ہم آپ کو اس واقعے کے متعلق مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ سماعت کے دوران یہ ڈرامائی ماحول اس وقت بنا اور یہ ڈرامائی موڑ اس وقت آیا جب چیف جسٹس صاحب نے اٹارنی جنرل کو اچانک روسٹرم پر بلایا۔ اب اس دوران وکیل امتیاز صدیقی نے دلائل کے لیے وقت نہ دینے پر اعتراض اٹھا دیا، جس پر چیف جسٹس صاحب اور وکیل امتیاز صدیقی کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی۔ امتیاز صدیقی نے یہ کہا کہ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ آپ پہلے ہمیں سنیں گے اور اس کے بعد اٹارنی جنرل جو کہ وفاق کے یا حکومت کے نمائندے ہوتے ہیں ان کو بعد میں سنیں گے، لیکن آپ نے ہمیں تو سنا ہی نہیں، یہ تو سراسر ناانصافی ہے۔ جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ یہ کون سے حکم نامے میں لکھا ہے کہ میں نے آپ کو سننا ہے۔ اس کے بعد وکیل امتیاز صدیقی نے یہ جواب دیا کہ آپ ذرا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اپنا سلوک دیکھیں، آپ ہمارے ساتھ کس قسم کا سلوک کر رہے ہیں۔ اور چیف جسٹس نے اوپر سے یہ جواب دیا کہ کوئی بات کرنے کی بھی تمیز ہوتی ہے، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ اس وقت فائز عیسیٰ صاحب جو چیف جسٹس ہیں بظاہر وہ اس وقت وہی کچھ کر رہے ہیں جو کہ پی ڈی ایم چاہتی ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ کو عمران خان صاحب کی ضمانت کے متعلق ایک اہم اور بڑی نوعیت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ یہ بھی آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب آرمی چیف اور نواز شریف کے متعلق آج ہی کے دن میں ایک بڑی اور حساس نوعیت کی خبر آ گئی، اور اس کے بعد نواز شریف کے
طیارے کا رخ بھی اچانک بدل گیا. یعنی نواز شریف، آرمی چیف جنرل آصف منیر اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق آج کے دن میں ایک ایسی بریکنگ نیوز آئی جس کے بعد نواز شریف کی واپسی کے لیے جو طیارے کی پرواز تھی اس کا رخ بدل دیا گیا. اس خبر کے دو نکات مختصراً آپ کو بتاتے ہیں. اس خبر کے پہلے نقطے میں یہ بتایا گیا کہ ایک انٹیلیجنس انفارمیشن لیک ہوئی، ایک بڑی حساس نوعیت کی اطلاع لیک ہوئی، اور اس اطلاع کے لیک ہونے کے بعد یہ پتا چلا کہ اسٹیبلشمنٹ اور شہباز شریف یہ دونوں اس وقت نہیں چاہتے کہ نواز شریف کسی صورت واپس آئیں، کیونکہ اگلا جو دھاندلی زدہ الیکشن ہونا ہے اس میں نواز شریف چاہتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر بنیں، جبکہ شہباز شریف یہ چاہتے ہیں کہ اس دھاندلی زدہ الیکشن میں وہ پرائم منسٹر بنیں، اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس وقت شہباز شریف کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہے. اسی خبر کے دوسرے نقطے میں یہ بتایا گیا کہ شہباز شریف نے اب آج کے دن میں ایک بڑی حیران کن نوعیت کی گیم کی اور اپنے کیمپ کے کئی لوگوں سے نواز شریف کو یہ میسج بھجوایا کہ وہ پاکستان واپس نہ آئیں. اسٹیبلشمنٹ ان کو کوئی گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن نواز شریف ہر صورت میں یہ ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں تاکہ اگلے دھاندلی زدہ الیکشن میں آخری مرتبہ وہ پرائم منسٹر بن سکیں. لیکن اس کے بعد اس خبر کا تیسرا نقطہ بڑا دلچسپ ہے. اس خبر کے تیسرے نقطے میں یہ بتایا گیا کہ اب نواز شریف نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ وہ لندن سے سعودی عربیہ جائیں گے، اس کے بعد پھر وہ UAE جائیں گے. 19 اکتوبر کو لاہور ہائی کورٹ میں نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کے لیے ایک نام نہاد درخواست دائر کی جائے گی، اور لاہور ہائی کورٹ کے متعلق عام تاثر یہ ہے کہ شریف خاندان کو ہمیشہ وہاں سے ریلیف ملتا ہے، اور پھر 21 اکتوبر کو نواز شریف لاہور پہنچیں گے. لیکن یہاں آپ کو عمران خان صاحب کی ضمانت کے متعلق ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں. یہ خبر بھی ایک ویڈیو کی صورت میں سامنے آئی ہے، لیکن اس ویڈیو کو بھی پاکستانی میڈیا نے سنسر کر دیا، کیونکہ عمران خان صاحب جو پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے مقبول لیڈر ہیں، اب ان کو سزا دینے کے لیے یا ان کی نااہلی برقرار رکھنے کے لیے جو فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر کی گئی ہے، اس پر اب اعتزاز احسن صاحب کا ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، اور انہوں نے اس ویڈیو سٹیٹمنٹ میں یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب پر جس طرح زبردستی فرد جرم عائد کی جا رہی ہے، یہ اصل میں چیف جسٹس فائز عیسیٰ اور ان کی عدلیہ پر ایک سوالیہ نشان ہے. عمران خان صاحب کو اصل میں اس بوگس ترین کیس کے اندر آدھے گھنٹے کے اندر ضمانت ملنی چاہیے تھی. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.